डब्ल्यू वेब टी वी के क्रिसमस स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा मौजू यूसुफ़ की कश्मकश है और इस पर हम गौर करेंगे कलाम मुक़द्दस में से जिन हवाला जात की रोशनी में आज मैं बात करूंगा। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 18वीं आयत से लेकर दूसरे बाब की 23वीं आयत तक, और इसी तरह लूका की इंजील में दूसरे बाब में हमें ज़िक्र मिलता है यूसुफ़ के हवाले से कि किन किन मुश्किलात में से, किन किन मराहिल में से उसे गुज़रना पड़ा। सबसे पहले हम मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 18वीं और 19वीं आयत पर गौर करेंगे, जहाँ पर हमें यूसुफ़ की पहली कश्मकश का ज़िक्र मिलता है। यहाँ पर यूँ मरकूम है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ़ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ़ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। अजीज़ों, जब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो यूसुफ़ के मुतालिक हमें ये पता चलता है कि वो एक ऐसे मरहले पर खड़ा है जहाँ पर उसे फ़ैसला करना है। हमारी ज़िंदगियों में भी जब 2 या 3 बातों में से एक बात का चुनाव करना हो तो यकीनन हम कश्मकश का शिकार हो जाते हैं। यूसुफ़ भी यहाँ पर कश्मकश का शिकार है। उसको ये ख़बर मिली कि उसकी बीवी, उसकी मंगेतर हामला है। यहीं से यूसुफ़ की पहली कश्मकश शुरू हुई। उसके जहन में एक कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ। उसके सामने 3 ऑप्शंस हैं, तीनों बातों में से एक का चुनाव उसे करना है। पहला काम वो ये कर सकता था कि अपनी मंगेतर को बदनाम कर दे और दूसरों को इसके बारे में ख़बर दे कि वो हामिला है, क्योंकि इस्तिस्ना 22 बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत में हम यही तस्वीर देखते हैं। यही हुक्म था कि अगर कोई ऐसे फ़ेल में पकड़ा जाए तो उसको शहर से बाहर ले जाकर संसार कर दिया जाए। लेकिन यूसुफ़ रास्तबाज था और यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा 19वीं आयत में कि वो अपनी मंगेतर को बदनाम नहीं करना चाहता था। दूसरी ऑप्शन उसके पास ये थी कि वो उसको छोड़ दे, और उसने यही सोचा कि वो चुपके से उसे छोड़ देगा, उससे अलग हो जाएगा, अलहदगी इख्तियार कर लेगा। और तीसरा उसके पास ये इंतखाब था कि वो उसे कबूल कर ले। इन तीनों में से एक का चुनाव उसे करना था। उसने पहले को रद्द किया और आखिरी 2 में से पहले का चुनाव किया कि मैं उसे चुपके से छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये था कि यूसुफ़ उस कश्मकश से अपने आप को अब निकालना चाह रहा था और चाहता था कि अब अगर खुदा ने ये काम मरियम की ज़िंदगी में शुरू किया है तो खुदा ही इसको पाया तकमील को पहुँचाए और मैं उससे अलग हो जाऊँ। लेकिन अगली आयत में हम देखते हैं कि खुदा ने इस पहली कश्मकश में उसको किस तरह से तसल्ली दी, किस तरह से उसकी रहनुमाई की। 20वीं आयत में लिखा है, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा उनके फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ़ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यूसुफ़ के साथ खुदा ने कलाम किया फरिश्ते की मार्फत, और ये पैगाम उसके लिए तसल्ली का बायस बना। और फिर हम देख सकते हैं कि उसकी पहली कश्मकश किसी हद तक तसल्ली में बदली और खुदा ने उसे अपना इत्मीनान दिया। याद रखें कि यूसुफ़ के लिए ये पहली कश्मकश इतनी आसान ना थी। इस कश्मकश का ताल्लुक़ उसकी अना, उसकी इज़्ज़त, उसकी मर्दानगी से था, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो जानता था कि ये औलाद उसकी नहीं है। इस मौके पर शैतान भी भरपूर कोशिश में था कि किसी तरह से मरियम संसार हो जाए और खुदावंद यीशु मसीह का किस्सा वो यहीं पर तमाम कर दे। लेकिन खुदा ने यूसुफ़ की रहनुमाई की और वो अपनी इस कश्मकश पर गालिब आया। उसने तसल्ली पाई और आखिरकार मरियम को अपने यहाँ ले आया। अजीज़ों, बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे मौक़े आते हैं जब हम कश्मकश का शिकार होते हैं, और इस कश्मकश का ताल्लुक़ हमारी अना, हमारी इज़्ज़त, हमारे वक़ार से होता है। फ़ैसला हम पर है कि हम खुदा की रहनुमाई में ज़िंदगी के फ़ैसले करते हैं या फिर अपनी अना को बुलंद दर्जा देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूसुफ़ पहली कश्मकश पर गालिब आया और खुदा की रहनुमाई हासिल करके उसने इत्मीनान पाया। अगली कश्मकश हम लूका की इंजील में देखते हैं। जब वो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आया तो दूसरे बाब, लूका की इंजील दूसरे बाब उसकी पहली आयत में हमें ज़िक्र मिलता है कैसर अगस्तस का, जिसने हुक्म जारी किया कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। और इसी सबब से यूसुफ़ को अपनी
بیوی اپنی منگیتر مریم کو اپنے ساتھ بیت لحم تک لے جانا پڑا جو ان کا آبائی علاقہ تھا۔ اور یہاں پر لکھا ہے 4 آیت میں، پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا۔ یاد رکھیں کہ خدا مریم کو یوسف کے ساتھ منسوب کر چکا تھا اور اب یوسف نے مریم کو اپنا لیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں معاشرے کی نظر میں مریم حاملہ تھی اور وہ اولاد یوسف کی تھی، اور یوسف سے منسوب تھا خداوند یسوع مسیح، اسی لیے وہ ابن داؤد کہلایا۔ یوسف کے لیے اب ایک اور کشمکش کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اس کو ہم سیکنڈ کانفلکٹ کہہ سکتے ہیں جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنی بیوی کو جو حاملہ ہے اتنا طویل سفر کر کے اپنے آبائی مقام تک لے کر جائے، بیت لحم تک لے کر جائے۔ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ تقریباً 70 میل سے زیادہ فاصلہ انہیں طے کرنا تھا، اور آج کل کی طرح وہ سہولتیں بھی میسر نہ تھیں، بلکہ جانوروں کے اوپر، گدھے کے اوپر ان کو سفر کر کے وہاں تک پہنچنا تھا۔ بہت سے لوگ اسی سبب سے وہاں جا رہے تھے اور یہ بھی ضرور کسی نہ کسی قافلے میں شامل تھے، اور ایک ایسی عورت کو سنبھالنا، اس کو اس حالت میں سفر کروانا آسان نہ تھا، اور یہ بھی موقع تھا جب شیطان اپنا کام دکھا سکتا تھا۔ اس کٹھن سفر میں خداوند یسوع مسیح جو اپنی ماں مریم کے پیٹ میں تھا، اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ مریم اسقاط حمل کا شکار ہو سکتی تھی، اور شیطان کی یہاں پر بھی کوشش تھی کہ کسی طرح سے نقصان پہنچائے۔ یوسف جو شوہر تھا، جو باپ تھا، اس کے اوپر بڑی ذمہ داری تھی، اور یقینی طور پر وہ ایک بڑی کشمکش میں سے گزر رہا تھا کہ کسی طرح سے منزل تک پہنچ جائے، اور آخرکار خدا نے یہاں پہ اس کی رہنمائی کی، اس کی حفاظت کی، اور دونوں شوہر اور بیوی آخرکار بیت لحم تک پہنچ گئے۔ یاد رکھیں کہ روزمرہ زندگی میں اور زندگی کے اس سفر میں ہمیں کئی طرح کی کشمکش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ کانفلکٹس ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اور وہی ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتا ہے۔ یوسف کی پہلی اور دوسری کشمکش کے بعد اسی حوالے میں ہمیں اس کی تیسری کشمکش کا ذکر ملتا ہے۔ لوکا کی انجیل 2 باب کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے یعنی مریم کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا۔ بطور شوہر یوسف کے لیے ایک بڑی کشمکش تھی، تمام تر ذمہ داری اسی کے اوپر عائد ہوتی تھی۔ بے شک مریم بھی ایک کٹھن حالت میں سے گزر رہی تھی، ایک مشکل میں سے گزر رہی تھی، لیکن بطور شوہر یوسف کے لیے بھی یہ کام آسان نہ تھا، اور اس پر ترا یہ کہ ان کے لیے سرائے میں بھی جگہ نہ تھی۔ یوسف کے لیے یہ کشمکش غیر متوقع تھی۔ وہ اپنی بیوی مریم کی حالت سے واقف تھا، لیکن اس نئے مقام پر پہنچ کر جہاں ان کے لیے جگہ بھی دستیاب نہ تھی، ایک نئی مشکل کا سامنا واقعی ان دونوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھا۔ جہاں مریم اس مشکل وقت میں سے گزر رہی تھی، وہاں یوسف بطور اس کا شوہر، بطور خاندان کا سربراہ، ایک بڑی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائے ہوئے تھا، اور یقیناً وہ کشمکش کا شکار تھا کہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہاں پر بھی ان کی مدد کی، اور لکھا ہے 7ویں آیت میں، اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اور یہیں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں سرائے میں جگہ نہ ملی تو خدا نے ان کے لیے استبل میں انتظام کیا۔ یاد رکھیں کہ جب ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں غیر متوقع کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں اس میں سے نکالنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اگر انہیں مناسب جگہ نہ ملتی تو خداوند یسوع مسیح کی جان کو ایک بار پھر خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے ان کی حفاظت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یوسف جو کشمکش کا شکار تھا اس کے لیے مزید تسلی کا بھی کام سر انجام دیا۔ ہم اگلی ہی آیات میں دیکھتے ہیں، 8ویں آیت سے ہمیں چرواہوں کا ذکر ملتا ہے جو اسی علاقے میں تھے، اور ہم یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یوسف اور مریم ناصرت سے سفر کر کے بیت لحم تک پہنچے تھے، اور یہ چرواہے ان سے واقف نہ تھے، یوسف اور مریم کو نہیں جانتے تھے، لیکن خدا نے فرشتوں کے ذریعے ایک عجیب پیغام ان تک پہنچایا، ایک خوشخبری ان تک پہنچائی، جس کے نتیجے میں وہ آخرکار اس وقت جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، تھوڑے ہی وقفے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ اگلی ہی آیات میں ہم چرواہوں کا ذکر پڑھتے ہیں جنہیں فرشتے نے ایک عجیب اور انوکھا پیغام دیا
کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ سوچئے چرواہوں کے لیے یہ خبر کس قدر حیران کن تھی۔ انہوں نے اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے سوچا کہ ہمیں فوراً اس مقام تک جانا چاہیے جس کی خبر ہمیں دی گئی ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا کہ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا۔ جو پیغام فرشتوں نے دیا تھا اس کی تصدیق چرواہوں نے کی، لیکن ان کی وہاں پر آمد، یوسف اور مریم کے پاس پہنچ جانا، یوسف کے لیے بھی یقینی طور پر بڑی تسلی کا باعث بنا۔ یوسف کا تعلق ناصرت سے تھا اور ان چرواہوں کا تعلق بیت لحم سے۔ وہ ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے، لیکن جب چرواہوں نے ایسی خبر یوسف کو بتائی اور فرشتوں کے متعلق یقیناً یوسف کو آگاہ کیا تو کس قدر اس کی کشمکش میں کمی واقع ہوئی اور اس نے تسلی پائی۔ یوسف کی چوتھی کشمکش معاشی نوعیت کی تھی۔ بطور باپ، بطور شوہر، اس کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ اب وہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی کفالت بھی کرے، اور ان حالات میں بھی خدا نے اسے تسلی دی۔ ہم بخوبی جان سکتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں معاشی دباؤ میں سے گزرنا، مالی مشکلات کا شکار ہونا ہمیں کس قدر کشمکش میں ڈال دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی عید ولادت المسیح کے اس سیزن میں بھی ہم بہت دفعہ مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا معجزانہ طور پر عجیب طریقے سے مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ متی کی انجیل میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی جو پورب سے آئے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے تحفے تحائف اپنے ہمراہ لائے۔ متی کی انجیل 2 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ جس کشمکش میں سے یوسف یقینی طور پر گزر رہا تھا بطور سربراہ، خدا نے اس کا بھی حل نکالا، اور اس کو ایک طرف تو اس بات کی اور زیادہ یقین دہانی ہوئی کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بچہ وہی ہے، خداوند یسوع مسیح، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کی مالی ضرورت کو بھی پورا کیا۔ اس کی اس کشمکش میں بھی خدا نے اس کو تسلی دی۔ انہی حوالوں کی روشنی میں آئیے ہم یوسف کی 5ویں اور آخری کشمکش پر غور کریں۔ یہاں پر ہمیں شیطان بھی بھرپور طریقے سے کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اب بادشاہ کو استعمال کر رہے ہیرودیس کو کہ کسی طرح خداوند یسوع مسیح کا کام تمام کر دے۔ بطور باپ یوسف کے اوپر پھر ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی جان کی حفاظت کرے، اور یہاں پر 2 باب کی 13ویں آیت میں ہمیں پھر سے نظر آتا ہے کہ خدا نے اس کی رہنمائی کی۔ 13ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، جب وہ یعنی مجوسی روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ سوچئے یوسف کے لیے کتنی بڑی کشمکش تھی کہ اب اس ملک کا بادشاہ، یروشلم کا بادشاہ اس کا دشمن بن چکا تھا، اور اس کو آگاہ کیا گیا کہ وہ مصر کو بھاگ جائے۔ اس بڑی کشمکش میں شیطان ایک بار پھر کوشش کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو ہلاک کر دے۔ اس کشمکش کا تعلق ان کی زندگیوں سے تھا۔ ہیرودیس اس بچے کا دشمن بن چکا تھا، دوسرے لفظوں میں پورے خاندان کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی، اور خدا نے عین وقت پر ان کی رہنمائی کی کہ وہ بیت لحم کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جائیں۔ دلچسپ بات یہ کہ وہ اب تک بیت لحم میں ہی تھے جہاں پر وہ نام لکھوانے کے لیے آئے، اور ہیرودیس نے بھی یہی حکم دیا کہ بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جائے جو 2 برس یا اس سے چھوٹے تھے۔ یوسف اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے کر مصر کو بھاگ گیا۔ خدا نے ایک بار پھر اس کو اس بڑی کشمکش میں سے رہائی بخشی۔ عزیزو، یوسف کی طرح ہماری زندگیاں بھی بعض اوقات کشمکش کا شکار ہوتی ہیں۔ اس کشمکش کا تعلق یا تو ہماری انا سے ہوتا ہے اور بعض اوقات روزمرہ زندگی سے، بعض اوقات غیر متوقع طور پر ہم کسی کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات مالی معاملات میں ہمیں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ہم مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کشمکش زندگی اور موت سے تعلق رکھتی ہے، ہماری زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ لیکن ان تمام حالات میں ہمیں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ہمیں ہر طرح کی کشمکش میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ حقیقی معنوں میں
ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں جنم لینے دیں، اپنے دل کی چرنیوں میں جنم لینے دیں، اور پھر یاد رکھیں کہ خدا ہمیں اپنی تسلی سے ہمیشہ معمور کرتا ہے۔ زبور 94 اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کرسمس آپ کے لیے اطمینان اور تسلی کا باعث ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی قسم کی کشمکش کا شکار ہیں تو خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس سے مدد مانگیں گے۔ آپ کو ہماری طرف سے عید ولادت المسیح کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ تیری چرنی کی طرف سے جو ہوا آئی ہے، تیری چرنی کی طرف سے جو ہوا آئی ہے، وہ میرے واسطے، وہ میرے واسطے ایک مژدہ نیا لائی ہے۔ تیری چرنی کی طرف سے جو ہوا آئی ہے، تیری چرنی کی طرف سے جو ہوا آئی ہے۔ تیرے آنے کی خبر ہم نے نوشتوں میں پڑھی، تیرے آنے کی خبر ہم نے نوشتوں میں پڑھی، تیرے آنے کی خبر ہم نے فرشتوں سے سنی، تیرے آنے کی خبر ہم نے فرشتوں سے سنی۔ آج مخلوق کی خالق سے شناسائی ہے، آج مخلوق کی خالق سے شناسائی ہے۔ وہ میرے واسطے، وہ میرے واسطے ایک مژدہ نیا لائی ہے۔ تیری چرنی کی طرف سے جو ہوا آئی ہے، تیری چرنی کی طرف سے جو ہوا آئی ہے۔ نسل آدم کو بڑی عزت و حشمت بخشی، پست ہو کر تو نے انسان کو رفعت بخشی، پست ہو کر تو نے انسان کو رفعت بخشی۔ ذرے ذرے سے جھلکتی تیری رعنائی ہے، ذرے ذرے سے جھلکتی تیری رعنائی ہے۔ وہ میرے واسطے، وہ میرے واسطے ایک مژدہ نیا لائی ہے۔
یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ کو سلام۔ میرا نام پریلا ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند نے کس طرح میری زندگی میں آئے اور کس طرح میری زندگی کو بدل دیا۔ جب میں خدا سے بہت دور تھی، یعنی یسوع مسیح کو شخصی طور پر نہیں جانتی تھی، تو میری ازدواجی زندگی حالانکہ میں اپنے شوہر سے بہت خوش تھی اور وہ ایک اچھا شخص تھا، لیکن شک اور بے یقینی کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارتی تھی، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ میرا شوہر دوسرا شادی کریں گے اور ان کے ہر ایک کام اور بات پر شک کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ ایک دن انہوں نے کچھ عرصے کے بعد ایک کتاب لائے۔ اس کتاب کا مضمون تھا ازدواجی زندگی، اور اس کتاب کو دیکھتے ہوئے میں اور بھی پریشان ہوئی، اور جب میں اسے پڑھنے لگی اس میں کافی اچھی باتیں ذکر تھی، خاص کر ایک بات کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اس بات سے میں بہت متاثر ہوئی، اور جب ڈھونڈنے لگی تو بہت ڈھونڈنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ مسیحی زندگی کے متعلق لکھی گئی ہے۔ اور جب میں یسوع المسیح کے خوشخبری سے ناواقف تھی، بائبل پڑھنا شروع کیا، پھر جب میں بہت سوالات کے بعد جب مجھے معلوم ہوا اور میں واقف ہوئی خداوند سے، پھر میں نے اپنی شخصی زندگی خداوند کو سپرد کی، اور میں اس وقت سے میری روحانی آنکھیں کھل گئی۔ اب خداوند مجھے ہر روز بدل رہا ہے تاکہ میں بدلتی رہوں، اور مجھے اب وہ اطمینان حاصل ہے جو دنیا کے کسی چیز یا کوئی چیز مجھے نہیں دے سکتی۔ میں خداوند سے بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے خاندان پر ترس کھایا، اور میں اور میرے شوہر اور میرے جو بچے ہیں، ہم سب خوشی سے زندگی گزارتے ہیں، اور وہ شک اور بے یقینی اب میری زندگی میں نہیں ہے۔ میں خداوند یسوع مسیح سے نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے آ کر میرے اور ہم سب کے زندگی کو نجات بخشے، اور اب میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی سے خداوند یسوع مسیح جلال پاتے رہیں۔ مجسم ہو کے دیکھو پیار آیا، مجسم ہو کے دیکھو پیار آیا، خدائے پاک کا اوتار آیا، مجسم ہو کے دیکھو پیار آیا، خدائے پاک کا اوتار آیا۔ ہر ایک لب پر خوشی کے ہیں ترانے، ہر ایک لب پر خوشی کے ہیں ترانے، گناہ سے موت سے ہم کو بچانے، گناہ سے موت سے ہم کو بچانے، وہ میرا حامی و غمخوار آیا، وہ میرا حامی و غمخوار آیا، میرا شافی میرا دلدار آیا۔
सभी नबियों को जिनकी जस्तजू थी, सभी नबियों को जिनकी जस्तजू थी, मोहब्बत का वो बन इज़हार आया। नुमाया हर जगह जो हर कहीं है, नुमाया हर जगह जो हर कहीं है, वो जिसका कोई भी हमसर नहीं है, वो जिसका कोई भी हमसर यहाँ पर ही नहीं जो हर कहीं है, यहाँ